बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। सूरह नहल आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़ज़य्यन लहुमुश-शैतानु अअमालहुम फ़हुव वलियुहुमुल यौम व लहुम अज़ाबुन अलीम। इस आयत के अंदर 5 बुनियादी बातें हैं और इन 5 निकात पर, ये जो है 5 पॉइंट पर आज की इस दर्स में आपके सामने गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह होगी। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कसम खा करके कहा तल्लाहि, तल्लाहि बिल्लाहि वल्लाहि, ये सब कसम के अल्फाज हैं जो अरबी जबान में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वल्लाही जैसे कहा जाता है, वल्लाह वल्लाह, अरब लोग बड़ी कसरत से वल्लाह जो है वाव को कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी कसरत से है ये। लेकिन बा को भी कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ता को भी कसम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ ता को कसम के लिए इस्तेमाल किया गया। तल्लाहि, वल्लाह, अल्लाह की कसम, लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, यकीनन हमने तुमसे पहली उम्मतों के पास भी रसूल भेजे हैं। यह है पहला पॉइंट। यानी आपको जो रसूल बना करके यहाँ भेजा गया है मक्के के अंदर, हालांकि आप पूरी दुनिया के लिए रसूल हैं, लेकिन जो सबसे पहली कौम आपकी मुखातब रही वो मक्के के लोग थे। फिर मदीने में आप हिजरत करके गए तो मदीने की आबादी, और उसके बाद फिर फतूहात बढ़ती गई, तो जितना सिलसिला वसी होता गया, दायरा जितना बढ़ता गया, सर्कल जितना बढ़ता गया, आपके मुखातब की तादाद भी उसी लिहाज से बढ़ती गई। और आपकी रिसालत पूरी दुनिया के लिए थी, तो इस तरह से इस्लाम का ये जो है पैगाम पूरी दुनिया को भी पहुंचता रहा, और आज भी पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंच रहा है। हर जगह के लोग इस पैगाम को आम करने की कोशिश भी करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपसे पहले भी उम्मतों के पास रसूल भेजे हैं। क्यों अल्लाह ताला अपने रसूल से ये बात बड़ी ताकीद के साथ कर रहा है? बड़ी ताकीद, मैंने कहा पहले कसम है, उसके बाद का जो जवाब कसम का सेंटेंस देखें तो उसमें भी बड़ी ताकीद है। लाम ये भी ताकीद के लिए अरबी जबान में आता है, लक़द में लाम। कद जो है ये भी फेले मादी पर जब आता है तो उसमें भी बड़ी ताकीद होती है। फिर उसके बाद इला ओममिन कहा गया, इलल ओमम कहने के बजाय, यानी इसमें अल ओमम नहीं कहा गया, इला ओममिम कहा गया। ओमम ये उम्मतुन की जमा है, ये अरबी जबान के लिहाज से उमम ये उम्मतुन की जमा है। उम्मतुन कहते हैं कौम को, नेशन को, और उम्मत कहा जाता है, तो उसकी जमा है उमम। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहाँ इसके साथ अल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको नकिरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिस पर तनवीन है, इला ओमा मिन। तो ये सारी चीजें होती हैं जो गौर की, जिस पर गौर किया जाता है जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिस पर गौर करने की हमको ताकीद भी की गई है। तो इस लिहाज से भी गौर किया जाता है, इससे भी बड़े पॉइंट निकलते हैं उसके अंदर, और हिदायत के बहुत से दरवाजे खुलते हैं इसके जरिए से। तो क्या है कि हमने यकीनन आपसे पहली उम्मतों के पास भी रसूल भेजे हैं। इस बात को इतनी ताकीद के साथ क्यों कह रहा है अल्लाह ताला? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसका कोई इनकार तो नहीं कर रहे हैं। आपको भी पता है,
آپ کی قوم کو بھی پتا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہوئے ہیں، رسولوں اور نبیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے نا، تو اس سے پہلے تو بے شمار گزرے ہوئے ہیں بھائی، ہم تو صحیح سے ان کی گنتی نہیں جانتے کتنے رسول اور کتنے نبی، لیکن جتنے بھی رسول اور جتنے بھی نبی گزرے ہوئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان تو سب کا ہے کہ بہت سے نبی اور رسول گزرے ہیں۔ پھر اس بات کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ان کے لیے، انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تاکید کے ساتھ بات کہی ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا غور کرنے کا، کیوں ایسا ہے کہ یہ اصل میں تسلی کا سامان ہے، یہ تسلی کا اس میں سامان تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں تسلی کا سامان ہے، آج بھی ہم سب لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ اصل تسلی کا سامان ہے میرے بھائی، یعنی پہلے رسول جو گزر چکے ہیں، جو انبیاء گزر چکے ہیں، ان میں جو ہے یہ بات جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے کہ ان کی جو امتیں تھیں، ان کی جو قومیں تھیں، انہوں نے بھی ان کو بہت تکلیفیں پہنچائی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے کے جو انبیاء گزرے ہوئے ہیں تو وہ لوگ آئے اور اپنی قوم کے پاس پیغام دیا اور فوراً سب نے کہا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کی، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں انہوں نے بھی، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، ان کی قوموں نے بھی ان کو کم پریشان نہیں کیا تھا۔ تو وہ یاد دلانے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ بھی بہت سے جو ہے نیک کام کرتے رہتے ہیں اور کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو نیک کام کرتے ہیں اس کا اثر بھی لوگوں کے اوپر دکھے۔ بہت سے بھائی ہمارے، ہماری بہنیں اس کے لیے بھی کوشش کرتی رہتی ہیں کہ ان کے دوسرے بھائی اور بہن وہ بھی دین کی طرف لوٹ آئیں، جو ہے پریکٹسنگ مسلم بن جائیں، وہ بھی کوششیں سب کرتے رہتے ہیں نا اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے اپنے جو ہے حلقے میں، اور اپنے اپنے سرکل میں سب اپنی اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے کیا ہے اس میں نصیحت کی وہ بات ہے، تسلی کی وہ بات ہے۔ وہ تسلی کیا ہے کہ اگر ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جیسے ہی کسی کو کچھ کہا وہ فوراً ہماری بات تسلیم کر لے، تو ایسا نہیں، جب نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ؟ تو ہم بھی جو ہے جب اصلاح کی کوشش کریں گے تو لوگ ہمارے دشمن بھی بنتے ہیں، ہم کو برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے دوست کب لوگ زیادہ بنتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جب آپ لوگوں کو ان کی خرابیوں اور ان کی جو ہے ہر طرح کی گمراہیوں پر ایسے ہی چھوڑ دیں، یا جو اسلام کے خلاف چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، پھر سب کے ساتھ ہنستے ملتے رہیں، تو پھر کوئی کچھ نہیں کہتا ہے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کی بنے گی بھی، اور آپ لوگوں میں بڑے مقبول بھی رہیں گے، کہیں کوئی مخالفت نہیں، آپ کے فالوور بھی بہت ہو جائیں گے۔ آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں دیکھو ان کے کتنے فالوور ہیں، یاد رکھیے یہ فالوور زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے، صحیح آدمیوں کے زیادہ فالوور نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو ان کی غلطیاں بتاتا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور جب آپ اصلاح کا بیڑا اٹھائیں گے نا تو لوگ آپ کے دوست کم، دشمن زیادہ ہوں گے، دوست بھی ہوں گے جو آپ کے اوپر جان جو ہے چھڑکیں گے۔ صحابہ کرام کی بھی جماعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر جو ہے خدمت کے لیے، ہر طرح کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے،
آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو وہ صحابہ بھی تھے، لیکن جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، انہی کی تعداد زیادہ تھی، جو آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈے بھی کرتے تھے، اور آپ کو مارنے کی کوشش بھی کئی مرتبہ کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، ایک رسول اگر سب لوگ اسے پسند نہیں کرتے، تو ایک عام عالم کیسے، ایک عام جو ہے دائی کیسے سب لوگ اس کو پسند کرنا شروع کر لیں گے؟ اگر سب پسند کرنا شروع کر لیں تو سمجھ جائیے کہ اس کے یہاں ڈھکوسلا زیادہ ہے، اس کے یہاں نفاق زیادہ ہے، یہ بس جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے، اصلاح کی فکر نہیں ہے اس کو۔ اصلاح کی فکر کرنے والوں کے زیادہ لوگ فالوور نہیں بن پاتے ہیں، یہ تاریخ یہی کہتی ہے ہم سے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اتنے زیادہ فالوور نہیں بن سکے، آپ کی زندگی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے آپ دعوت دیتے رہے مکے کے اندر، پھر مدینے کے اندر بھی پوری زندگی آپ نے گزاری، اس کے اندر نبوت کے بعد کی زندگی جو کہ 23 ایئرس کی پوری زندگی، لیکن فالوور آپ کے بہت زیادہ نہیں تھے۔ بہت زیادہ کا مطلب یہ جب آپ ملائیں گے اس کے لحاظ سے، جو مخالفین تھے ان کے لحاظ سے دیکھیں گے تو تعداد زیادہ، بہت زیادہ نہیں تھی ان کی۔ ایسے بھی نبی گزرے ہوئے نا کہ کوئی کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک آدمی بس ایمان لانے والا، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ 10 تک جو ہے رہی ہے جب جماعت، کسی کے ساتھ ایک بڑی جماعت بھی رہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ تعداد بڑی تھی، بہت بڑی تھی۔ اور عیسائیوں کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ ان کی تعداد بھی آج کے زمانے میں بھی دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ انبیاء کے بارے میں پڑھیں، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے ملے گا، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ بعض انبیاء تو ایسے گزرے کہ کوئی ایک بھی ان کا جو ہے فالوور نہیں تھا، اور بعض کے چند تھے۔ نوح علیہ السلام کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں، جو پہلے رسول ہیں دنیا کے اندر، ان کے پہلے نبی ہوتے تھے، رسول نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کتنے 950 سال تک دعوت دیتے ہیں، لیکن فالوور صرف چند افراد ہی ہوتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہمیشہ آپ دنیا کے اندر سب کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ حق پر چلیں گے اور حق کی دعوت دیں گے اور کسی کی غلطی پر اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، تو بہت زیادہ لوگ آپ سے خوش نہیں رہتے، بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس ناراضگی کی ایک اہم وجہ، یعنی اس پر جلتی میں تیل کا جو کام کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، اسی کا ذکر ہے دوسرے پوائنٹ کے اندر۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، اسے نوٹ کرنا چاہیے کہ آپ بھی کچھ بھی کہیں بھی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عملی زندگی میں اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں دکھ رہا ہے، تو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا تسلی کے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی کہا تھا، آپ کی امت سب سے بڑی امت ہوگی قیامت کے دن۔ یہ سب چیزیں حدیثوں سے ثابت ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اور اس طرح سے اسلام کا یہ دائرہ آپ کی وفات کے بعد بھی بڑھتا رہا، لوگ اسلام قبول کرتے رہے اور قیامت تک لوگ اس میں داخل بھی ہوتے رہیں گے، اسلام قبول کرتے بھی رہیں گے۔ تو اسلام اپنی جگہ پر، جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، ان کی تعداد دوسری تمام امتوں سے کہیں زیادہ ہوگی قیامت کے دن، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اچھی خاصی تعداد تو تھی لیکن بہت زیادہ نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ دنیا کی آبادی کا بیشتر حصہ، اکثر حصہ آپ کا فالوور بن گیا ہو، ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے پہلے یہ نصیحت کی بات تھی، اب وہ آپ کے سامنے جو ہے اس کے بعد دیکھیے تسلی کی بات تھی یہ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اب اسے نوٹ کیجئے گا،
تو ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا۔ یہ شیطان کا کردار ہے اس پورے معاملے میں۔ آج کے حوالے سے بھی میں اس کے تعلق سے بات کروں گا، اور پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کرنا ہے آپ۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو فالوور نہیں بن پاتے ہیں نبیوں کے، رسولوں کے، اور رسولوں کے نبیوں کے جو مخالفین ہوتے تھے، اپوزیشن جو ہوتا تھا، اور جو قبول نہیں کرتے تھے ہدایت کو، اب ان کا عمل تو یہ غلط تھا، بہت ہی غلط عمل تھا ان کا یہ۔ لیکن شیطان کیا کرتا تھا کہ ان کے اسی عمل کو، جو کہ غلط عمل ہے، غلط طریقہ ہے، ان کا جو ہے غلط بیہیویئر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا دیگر انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں کا، یا آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو ریفارمر ہوتے ہیں، جو اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو مخالفانہ معاندانہ روش ہوتی ہے، تو اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ جلتی پر تیلی کا کام کرتا ہے، یا جلتی پر، یا تیل پر تیلی کا کام کہیے، یا جلتی ہوئی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کہیے۔ اگر آگ بھڑکی ہے، تیل ڈال دیجئے تو اور تیز بھڑک جائے گی۔ تو شیطان تو اس کی طاق میں رہتا ہے، ہمیشہ ایسی ہی چیزوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، جہاں اس کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا اندر داخل ہونے کا، تو پھر تو وہ پوری کہانی بنا دیتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے پوری بلڈنگیں تیار کر دیتا ہے بدگمانیوں کی، اور لوگوں کے تعلق سے برا گمان اپنے دل میں پال لینے کی، حسد اور کینہ کپٹ کی پوری داستانیں وہ تحریر کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا موقع پاتا ہے تو شیطان گھس جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے عمل کو مزین کر دیا، یعنی اس طرح سے ان کے سامنے آراستہ پیراستہ کر کے پیش کر دیا کہ یہ بھائی صاحب آپ جو کیے بالکل صحیح، 16 آنا صحیح کیا کام آپ نے۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں 100% جو ہے صحیح، اس زمانے میں کہتے تھے کہ 16 آنا صحیح کیا کام۔ یعنی ہم اس زمانے سے مراد اسی ہمارے جو ہے زمانے میں تھوڑا پہلے کی بات، کہ 16 آنا کہتے تھے، تو 16 آنا یہ پورا 1 روپیہ ہو جاتا تھا اصل۔ تو بہرحال، تو یہ شیطان آ کر کے پیچھے سے ان کو اسی طرح کی باتیں، نہیں نہیں آپ بالکل صحیح ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں گے کہ جو دو بھائیوں کا کچھ مسئلہ ہو گیا، یہ مثالیں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اب ایک بھائی کی طرف سے کچھ زیادتی ہو جاتی ہے، تو شیطان اسی بھائی جو خود زیادتی کیا ہے نا، اسی کی طرف آ کر کے، نہیں نہیں آپ بالکل صحیح کیے، آپ نے کہا جو کام کیا نا آپ بالکل صحیح کیا ہے۔ وہ آدمی اسی طرح کی بات سننے کی خواہش بھی رکھتا ہے، وہ اس کی خواہش نہیں رکھتا کہ کوئی اس کو نصیحت کرے کہ آپ غلط تھے اور اپنی اصلاح کر لو۔ اگر کسی نے اصلاح کے لیے کہا اس سے، تو اس کو تو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے، لیکن جو آ کر کے اس کو کہے کہ بالکل صحیح عمل کیا ہے۔ میں اب آپ کو بتاؤں انسانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں ان کے تعلق سے، ایک شخص اپنے والدین کو مارتا ہے۔ کس کو؟ والدین کو۔ مسلمان، ذرا نوٹ کر لیجئے گا اس بات کو۔ اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، پہلے تھوڑی اور زیادہ تھی، ابھی تو چونکہ بچوں کو بھی مارنے کا قانون ہے کہ نہیں مار سکتے، تو پھر بڑوں کو کہاں تصور کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے اپنے والدین کو مارتا ہے، اسی گھر کے ایک شیطان نے
उस लड़के को खुश करने के लिए उससे जा करके मिल करके, ये इंसानों के शैतान की बात कर रहा हूं, तो ये इंसानों के शैतान इतना करते हैं, तो जो असल शैतान है वो कितना करता होगा, वो अंदाजा लगा लीजिए आप। जा करके उसको, अरे भाई तुमने बिल्कुल सही किया है, ये तुम्हारे माँ बाप इसी लायक थे, उनको मार पड़नी थी, वो जरूरी था, बहुत जरूरी काम किया तुमने, बड़ा अहम काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अब सोचिए कि जब इस तरह से ये इंसान जो साथ में रहते हैं वो इस तरह के कामों की तायीद करेंगे, उसको जाकर के अच्छा बना करके पेश करेंगे उसके सामने, तो दूसरे लोगों का क्या होगा बोलो? जो असल शैतान है उनका, उसका क्या होगा? वो कितने अच्छे अंदाज से इसको पेश करता होगा। उससे बढ़ करके क्या है कि ये शख्स अपना ये कारनामा दूसरों के सामने बयान करता है। अब उसके साथी वगैरह जो होते हैं, बजाय इसके कि उसको ये कहते भाई तुमने ये बहुत ही गलत काम किया और इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, उसके बाद रिश्तेदार ये कहते कि तुमने इतना गलत काम कर दिया है कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो आदमी को एहसास होता कि भाई शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन नहीं, अगर किसी ने इस्लाह की कोशिश की हो तो दुश्मन हो गया उसका। लेकिन उसके मुकाबले में वो लोग, अच्छा ये था क्या मामला, इस वजह से मारे थे, अरे तुम तो इतना ही मारे ना, मैं होता तो इससे भी ज्यादा मारता था। वाकई उन्होंने मार कर जो है जूता खाने का काम किया। तो कुछ इस अंदाज से बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंसानों के शैतान हो, जब वो इतना सब कुछ कर देते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो जो असल शैतान इब्लीस और उसके चेले हैं, वो कितना जो है उसके अमल को, उसकी उस बुराइयों को, उसकी गलतियों को कितना मुजयन करके पेश करता होगा कि तुम बिल्कुल सोलह आना सही हो, तुम्हारी जो है इसमें अमल में कहीं कोई गलती नहीं है। मेरे भाइयों, लोगों ने, तारीख ये भी है कि लोगों ने काबा पर हमला किया है, अल्लाह के घर पर हमला किया है, मक्के पर हमला किया है, मुसलमान फौजों ने काबे को या अल्लाह के घर को निशाना बनाया है। तारीख ऐसी गुजर चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके दौर में लोग नहीं थे जो उनके इस अमल की तायीद करते रहे हो कि हाँ बिल्कुल सही किया? चूंकि दुश्मन वहां छुपा हुआ था तो जरूरी था कि वहीं पर हमला किया जाता। होता है ना, ये इस तरह की चीजें होती हैं। उस जमाने में भी जब हमला किया गया था और काबे की दीवारों को नुकसान भी पहुंचा था, बाद में अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पूरे काबे को जो है फिर से डिमोलिश करके उसको दोबारा तामीर कराया था फिर, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। और अब्दुल्ला बिन जुबैर ही के खिलाफ मक्के में जो फौज भेजी गई थी, तो सिर्फ इस नाम से कि ये अल्लाह के घर में जाके छुपा होगा, वहां पर हमला किया गया। तो ये तारीख। अब यहाँ शैतान तो क्या कहेगा, भाई बड़ा अच्छा काम किया तुमने, इनके खिलाफ ऐसे ही काम करना होता है। और उसी काम को, जो जुल्म भी हो तो उसको भी बहुत ही संवार करके, बड़े अच्छे अंदाज से पेश करके पीठ थपथपाते हैं कि तुम्हारा काम सही था। तो इस्लाह कब होगी? आदमी की इस्लाह होगी? नहीं होगी। और इसके खिलाफ अगर आप ये कोशिश करें कि नहीं भाई गलत काम किया तुमने, ये तरीका नहीं था, ये तरीका तुमको नहीं अपनाना चाहिए था, अगर नसीहत करने जाओगे तो जो है दो उसको उल्टे क्या है, उसका असर क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ले जा करके बंद कर दिया जाएगा, आपको जेलों में डाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने इस्लाह की कोशिश कर ली है। तो इस्लाह की कोशिश करने वालों को हमेशा इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। और गलतियां जो होती हैं,
غلطی کرنے والے کو وہ غلطی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ یہ لگتا ہے کہ نہیں، میں نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح سے اس عمل کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو شیطان کچھ اس طرح سے سوار ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے درمیان بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ کفر و شرک کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم کہیں غلطی پر ہوتے ہیں، لیکن شیطان پھر بھی ہم کو آ کر کے ہماری اس غلط موقف اور غلط جو ہے اسٹینڈ کو کچھ اس طرح سے مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح موقف رکھتے ہیں، ہمارا اسٹینڈ بالکل صحیح ہے، ہماری سوچ بالکل صحیح ہے، ہمارا اقدام بالکل صحیح تھا، ہماری کاروائی بالکل صحیح تھی۔ یہ بالکل یہ اس طرح کی باتیں آدمی سوچنے لگتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی میں بھی کبھی کبھی یہ چیز ہو جاتی ہے، کبھی والدین اور اولاد کی جو ہے تعلقات کی خرابی میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ والدین کی مثال تو میں نے پیش کر دی تھی آپ کے سامنے کہ بچہ ہے، والدین کو مارتا ہے، حالانکہ والدین کے لیے تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو حد ادنا سی تکلیف بھی نہیں، بہت معمولی تکلیف بھی پہنچانا جائز نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں، ان کی بڑی غلطی تھی اس لیے مجھے مارنا پڑا، ان کی کسی بھی غلطی پر اگر لگتا بھی ہے اولاد کو کی غلطی ہے، تب بھی میرے بھائیوں جائز نہیں۔ اور کبھی بھی ان سے اس طرح کی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے، وہ تو شیطان ایسا بچوں کے ذہن پہ سوار ہو کر کے ایسا آراستہ کرتا ہے اس چیز کو کہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بالکل ہم جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ یہ کبھی آپ الٹے بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے والدین، ان کا رویہ اگر کہیں غلط رہا، اب وہ اپنی اس رویے کی بجائے اس کے کی اصلاح کرتے، وہ چاہے کتنا بھی غلط رویہ ہو، اولاد کو پھر بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹیں یا ماریں، یاد رکھیے گا یہ۔ تو اگر غلط رویہ ہے لیکن ان کو کسی نے سمجھایا، اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا نا، اصلاح کی کوشش کرے گا کہ بھئی دیکھو، آپ اپنی اولاد کے ساتھ جو یہ معاملہ کر رہے ہیں آپ، یہ اچھا نہیں ہے، اس سے اولاد بنتی نہیں ہے، بگڑ جاتی ہے، تربیت کا آپ کا یہ انداز صحیح نہیں ہے، اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے گا تو یہ اس کو ہی اپنا دشمن مان لیں گے اور اس کی بات نہیں سنیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شیطان والا معاملہ، ہاں بھائی بالکل آپ نے 16 آنا صحیح کیا، 100% تمہارا یہ جو ہے اپنی اولاد کے خلاف جو تم نے ایکشن لیا ہے نا، یہ ایکشن تمہارا 100% کریکٹ تھا۔ حالانکہ ان کا ایکشن بھی غلط ہو سکتا ہے، ہم کو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، بچے تو نہیں کر سکتے یہ ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی چیز، لیکن دوسرے لوگ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں نا بھائی، ان کو اصلاح کرنی چاہیے۔ تو جب اصلاح کرنے جاتے ہیں تو لوگ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، پھر آپ کو جو ہے برا بھلا بھی کہیں گے، اور آپ کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہوں گی، پھر آپ کے لوگ فالوور نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ان کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کر لے رہے ہیں۔ اسی سے جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا۔ 5 پوائنٹ کے بارے میں نے بات شروع میں کہی ہے، تو یہ تیسرا پوائنٹ ہوگا جو اسی دوسرے پوائنٹ سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس آیت میں، شروع سے پھر سے یاد دلاؤں، پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ، کہا کہ اللہ کی قسم، یقیناً ہم نے تم سے پہلی امتوں کے پاس بھی رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے مزین کر کے پیش کیا،
اب یہاں پر جو کہا گیا ہے نا اعمالہم، اسی سے جڑی ہوئی یہ پوائنٹ ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے آپ اس پہ غور کیجئے تو یہاں صرف اعمالہم کہا گیا ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کیا، آراستہ کر کے پیش کیا، یعنی ان کے ایکشن کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش کیا کہ وہ بالکل 100% صحیح ہے اس میں، اور ان کو یہی چیز آگے بھی جاری رکھنا چاہیے۔ اعمالہم ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کے برے اعمال۔ اعمالہم میں صرف معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے اعمال، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جیسے اردو میں ترجمہ کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ان کے برے اعمال، کیونکہ کسی کا اچھا عمل شیطان کبھی آ کر کے اس کے سامنے اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کرے کہ یہ آدمی اسی اچھائی پر قائم رہے، وہ شیطان کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ پوائنٹ موٹیویٹ کرنے کا، اچھائی پر موٹیویٹ کرنا، اچھائی کو، کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو اس کو اچھے انداز سے پیش کر کے یہ کوشش کرنا کہ اپنی اچھائی پر یہ ہمیشہ قائم رہے، اور اس کو اور بھی جو ہے اوپر لے کر کے جائے۔ کیپ اٹ اپ جو کہا جاتا ہے، بہت خوش ہو کر کے ہم جو کہتے ہیں ویل ڈن ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، بہت اچھا کیا بھائی، بہت اچھا تمہارا کام رہا، اسی کو ابھی آگے بھی جاری رکھو، ایسے ہی کرتے رہو۔ تو شیطان کبھی یہ کام تو نہیں کرتا ہے، کبھی اچھائی پر آ کر کے شاباشی دے کر کے اس اچھائی کے کام کو اور زیادہ وہ کرے اور بڑے اونچے پیمانے پر کرے، کبھی شیطان یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اعمالہم صرف تھا یہ، جس میں اچھے بھی عمل ہو سکتے ہیں، برے بھی عمل ہو سکتے ہیں، لیکن ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کے برے عمل، کیونکہ یہاں وہی مراد ہے، یہاں اچھا عمل مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اچھے عمل کو مزین کر کے پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، یہ اچھی چیز ہے، تو یہ موٹیویشنل اسپیچ کہلائے گی اگر آپ ان کو اس کے بارے میں نصیحت کریں گے، اور مزید ان کو ترغیب دینے، اور جو ہے ان کو اور زیادہ ان کا حوصلہ بڑھانے کا آپ کام کریں گے، یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن شیطان کبھی یہ کام نہیں کرتا، چاہے وہ شیطان انسانوں والا شیطان ہو یا جو جنوں والا شیطان ہے، کوئی بھی شیطان ہو، یہ کبھی بھی اچھے عمل کو مزین کر کے نہیں پیش کرتے، یہ ہمیشہ برے عمل پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ان کو جو ہے آنکھوں پر ان کے جو چشمہ لگایا گیا، وہ چشمہ صرف بری چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ اچھی چیزوں کے لیے اس میں ایسا جو ہے یہ ان کا سسٹم ہوتا ہے آٹومیٹک، کہ اچھی چیز اس چشمے کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ تو ان شیطان نما انسانوں کا بھی اور اصلی جنوں کے جو شیطان ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی برائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ برائی فلاں شخص کے اندر پائی جا رہی ہے، فلاں نے کیا یہ، تو پہنچ جاتے ہیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری ان کی، آج کے زمانے میں کہوں تو سوشل میڈیا کی پوری ٹیم ان کے ساتھ جو ہے لگ جاتی ہے موٹیویٹ کرنے میں کہ واقعی بڑا اچھا کام کیا ہے، 100% کریکٹ ہو، اسی کو جاری رکھو اور اسی کو آگے بڑھاؤ، یہ پوری ٹیم لگ جاتی ہے۔ یہی شیطان ہے میرے بھائیوں، اور آج کے دور کا یہ شیطان آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے، اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ بھی اس کے اندر ہے۔ یہ شیطان ہے، یہ جو شیطان کہا گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جس کا کام یہ ہوتا ہے
کہ لوگوں کی برائیوں کو ایسا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے، اور اس کی وجہ سے پورے سماج کے اندر وہ برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسی کا حصہ ہے نا یہ۔ تو پہلے بھی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قومیں رسولوں کو جھٹلاتی رہیں، رسولوں کی تکذیب کرتی رہی، ان پر ایمان نہیں لاتی تھی، اور ان کے اس عمل کو شیطان بڑے اچھے انداز سے ان کے سامنے پیش کر کے یہ کہتا رہا کہ تم بالکل 100% کریکٹ ہو، تم صحیح راستے پر ہو، اور یہ رسول جو تم کو بلا رہا ہے جس راستے پر، وہ راستہ صحیح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ اپنی کفر و شرک کی روش پر ویسے ہی قائم رہتے تھے، ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی تھی۔ تو یہ جو ہے تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہمیشہ یہ برائیوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف جو ہے کبھی بھی یہ موٹیویٹ کرنے نہیں آئیں گے، اس کو اچھا کر کے نہیں پیش کریں گے، بلکہ اس میں الٹا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اچھا کرنا چاہا تو یہ انسان نما شیطان بھی اور جنوں کے شیطان بھی آ کر کے بار بار آپ کو پریشان کریں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی جو بڑے دین پسند بھی ہیں، اور تقوی اور جو ہے پرہیزگاری ان کے اندر ہے، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ باتیں ہم سے پیش کرتے رہتے ہیں کہ جو قدم انہوں نے اٹھایا وہ واقعی بڑا اچھا قدم ہوتا ہے، اور بڑا نیک قدم ہوتا ہے، بہت ضروری قدم ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو اس اچھائی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو شیطان ان کے پاس آ کر کے اب ان کے ذریعے سے ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے جو واقعی نیک ہیں، کہ نہیں نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہو، دیکھو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو مانتے نہیں، آپ کچھ جانتے ہی نہیں کہ حکمت سے کام کرنا ہوتا ہے، مصلحت سے کام ہوتا ہے، کچھ مصلحت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ویسا ہوتا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ جو ہے ان سب چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، نہیں جو ہے کبھی کچھ برداشت کر کے جو ہے ایسے رہ جاؤ، کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو ٹوکتے رہو، ہر ایک کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہو، کوئی بھی خرابی دیکھی تو اس کے خلاف کچھ کہہ دیا، لوگ ناراض ہو جا رہے ہیں۔ ارے بھائی اس طرح سے کیوں کر رہے ہو؟ تھوڑا لوگوں کے ساتھ رہنا بھی سیکھو، تھوڑا برداشت کرنا بھی سیکھو، جو آتے ہو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ برا مان جائیں گے، آپ خامخواہ رشتوں کو خراب کر دو گے، یہ کر دو گے، وہ کر دو گے، مختلف جو ہے باتیں آ کر کے ان کے نیک عمل کو، اچھے عمل کو، ضروری عمل کو کچھ اس انداز سے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آدمی اپنی اس اچھائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور دین کی پابندی جو اس کے پاس تھی، آدمی آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جاتا ہے، یہ بھی رہتا ہے۔ تو اپنے ہی بھائی لوگ کرتے رہتے ہیں ایسے، اب کبھی کبھی اپنے گھر میں ہی اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے بالکل پلٹ جو ہے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اس کا معنی مفسرین نے دو کیا ہے، میں دونوں کے لحاظ سے اس کا معنی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ تو کہا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، ہوا جو ہے یہ ضمیر جو ہے پروناؤن، یہ شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، تو ہوا سے مراد یعنی وہی شیطان، تو یہ شیطان ہی ان کا ولی ہے، الیوم آج بھی، جس شیطان نے کل ان کو بہکایا تھا وہی شیطان آج بھی ان کا دشمن ہے۔ جو شیطان پچھلے زمانے میں دشمن تھا، جو ہمیشہ اچھے لوگوں کا دشمن بن کر کے رہا ہے، آج بھی یہ شیطان ان کا دشمن ہی ہے، اچھے لوگوں کا، اور یہ شیطان جو برے لوگوں کو
اپنی جال میں پھنسا کر کے ان کے برے عمل کو اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کر کے ان کو اس برائی پر ایسے ہی لے کر کے چل رہا ہے، تو کل بھی شیطان یہ ان کا ولی تھا اور آج بھی ان کا ولی ہے، کل بھی ان کا ساتھی تھا اور آج بھی ان کا ساتھی ہے۔ یہ نوٹ کر لیا ہو آپ نے تو اس کے دو فائدے ہیں، یہ چیز جو ہے نوٹ ہو گئی ہو تو اس کے دو فائدے، تزکیہ نفس کے لحاظ سے دو فائدے۔ ایک کیا ہے کہ یہ شیطان یہ نہیں کرتا ہے کہ بس کسی کو کہیں غلطی دیکھی، اس کا کوئی گناہ دیکھا تو آ کر کے اس کے اس گناہ والے عمل کو مزین کر کے پیش کر دیا، بہت اچھے انداز سے پیش کر دیا، تم بالکل صحیح ہو، اور اس کے بعد بس اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان اس کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ کل بھی اس کے ساتھ تھا تو آج بھی اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے شیطان کا معاملہ۔ جو اچھے لوگ، اچھی لوگ چیز کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو بہت جلدی بہت بیزار ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کیا کریں، ہم نے اتنا کہہ دیا، کہہ کر کے تھک گئے، اب نہیں دل چاہتا ہے کچھ کہنے کے لیے، کہہ کر کے تھک جاتے ہیں اور پچھلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسا نہیں کرتا ہے نا، شیطان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کو فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم نے جو یہ پورا ان کے اوپر اپنا قبضہ جما رکھا ہے، اگر جگہ کو خالی چھوڑ دیں گے تو دوسرا آ کر کے بیٹھ جائے گا فوری طور۔ تو شیطان یہ جگہ خالی نہیں چھوڑتا ہے، کل بھی تھا ان کا رفیق، آج بھی ان کا رفیق ہے، اور روز ایسے ہی چلتا رہے گا، یعنی کبھی وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ۔ تو یہ چیز کیا ہے کہ شیطان جب کسی کو بھی اپنے چنگل میں لے لیتا ہے نا، پوری طریقے سے اپنے پنجے میں جو ہے اس کو جکڑ لیتا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ڈھیل چھوڑ دیا کبھی بھی یہ آدمی نکل جائے، اور پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے اس پجڑے سے یہ آزاد نہ ہونے پائے، اور ہمیشہ اس کے ساتھ اسی طرح سے وہ رہے، وہ پوری کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں، تو یہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، یہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ شیطان سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے بھی ہم کو یہ نہیں سکھا، یہ تزکیے کا پہلو، کہ ایک دن ہم نے دعا پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، نہیں، وہ روز دعا پڑھنے کے لیے کہا، روز صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے لیے کہا۔ شیطان سے بچنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، شر سے محفوظ رہنا ہے، تو ہمارا عمل بھی یہ مسلسل ہونا ہے، ہمیشہ اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو جو ہے ڈال دیں۔ نمازوں کے بعد بھی جو ہے یہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی بات ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی بات ہے، مختلف نمازوں میں بھی آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، جیسے سورہ الکافرون، فجر کی جو سنتیں ہیں 2 رکعت، پہلی رکعت میں الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہم کو بھی دشمن چونکہ برابر ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ہم کو بھی دشمن سے بچاؤ کا جو ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم کو بھی برابر اسے استعمال میں لانا چاہیے۔ ہم کو بھی سو نہیں جانا چاہیے آرام سے، شیطان نہیں سویا ہے تو جب دشمن نہیں سویا ہے تو دشمن کے مقابلے میں ہم کو چوکنا رہنا ہے، تو ہم کو بھی نہیں سونا ہے۔ مطلب یہ اس کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے رات کو سوئیں گے، نہیں، رات کو سوئیں گے لیکن وہی اذکار پڑھ کے سوئیں گے، تو جب تک نیند میں رہیں گے تب تک شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور جب اٹھیں گے بھی تب بھی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی شروعات ہوگی، اور شیطان کے شر سے بچاؤ کا سلسلہ رہے گا۔
दूसरा फायदा क्या है, फहुव वलियुहुम अल-यौम, मैंने कहा दो फायदे। आज भी वो उनका जो है साथी है ये शैतान, उनको छोड़ करके भाग नहीं गया है। वो खराब लोगों का हमेशा दोस्त रहता है वो। तो क्या है इसमें, उन लोगों के लिए जिन पर शैतान का गलबा है, उनको शैतान के चंगुल से आजाद कराने के लिए जहां दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं, वहीं उस इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि भाई शैतान तो मेरे पीछे हमेशा लगा है, इस तरह से लगा हुआ है। और मैं जो है कहीं शैतान के उसमें तो नहीं चल रहा हूं कि जो अच्छे लोग जो बातें कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जा पा रहा हूं। तो चूंकि उम्मत के ही लोग हैं ना, यानी हम जैसे यहाँ पर कहेंगे, यहाँ मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, जैसे मुसलमान ही है ना, हमारा एक मुसलमान भाई हमसे कुछ कह रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और हमारी पूरी तवज्जो शैतान का जो भी हमारे लिए मशवरा और जो हिदायत उसकी तरफ से आ रही है, हम वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इसमें एक पैगाम होता है कि हम अपनी कोशिशों को भी बराबर जारी रखें, उसको शैतान के उस चंगुल से आजाद करने के लिए बराबर कोशिश करते रहें। कोई ना कोई ऐसा दिन तो आएगा कि जहां शैतान की ये ताकत कमजोर पड़ेगी, और जगह खाली मिलते ही हमारी एंट्री हो सकती है, और हिदायत अल्लाह ताला इस आदमी के लिए मुकद्दर कर दे, उसको तौफीक दे दे, और हम उसके लिए सबब बन जाएं, उसकी हिदायत का सबब बन जाएं। तो ऐसा भी होता रहता है, तो हमको वो कोशिश करते रहना चाहिए। एक दूसरी तफसीर भी इसकी की है अल-यौम की, यहाँ पर फहुव वलियुहुमुल यौम, तो ये शैतान आज भी उनका साथी है। कि शैतान आज से मुराद ये क्या है, आखिरत का दिन, ये दूसरी तफसीर है, दुनिया नहीं आखिरत में। तो ये शैतान दुनिया में भी इनको गुमराह करता रहा, और क़यामत के दिन भी ये उनका रफीक रहेगा, उनका साथी रहेगा। अगर इस तफसीर से मुराद ये हो कि जहन्नम में उसको भी जलाया जाएगा, ये भी जलेंगे जो जहन्नमी है, तो ठीक है, वो जहन्नम में साथी होंगे उसके, ये बात तो हो सकती है। वरना जब हिसाबो किताब होगा ना, तब तो शैतान पलड़ा झाड़ लेगा। ये कुरान में कई जगहों पर ये बात आई हुई है कि वो शैतान कहा कि नहीं हमारा कुछ नहीं, ये तो खुद ही लोग खराब थे, और इन्होंने जो कुछ भी किया इनका अपना अमल है, हमारा इसमें कुछ भी मसला नहीं है। वो तो अपना दामन झाड़ कर वहां से निकल लेगा। तो अगर जहन्नम की आग में जलाने की बात की जाए इससे, तो ये बात जो है हो सकती है कि चलो आखिरत, दुनिया में भी उनका रफीक रहा, आखिरत में भी उनका रफीक रहेगा, और जहन्नम की आग में जलाए जाने में दोनों जो है उसमें एक दूसरे के साथी रहेंगे। यानी शैतान को भी जलाया जाएगा, और साथ ही साथ ये इंसानों में जो गुमराह हैं, रास्ते से भटक गए, शैतान के झांसे में आ गए, इनको भी वहां जलाया जाएगा। अब आखिरी पॉइंट है वलहुम आदाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब, बड़ा तकलीफ पहुंचाने वाला अजाब है। वलहुम आदाबुन अलीम, उनके लिए तकलीफ पहुंचाने वाला अजाब है। ये उन लोगों के बारे में बात है जिन्होंने अपने अंबिया को झुटलाया, अपने रसूलों को झुटलाया, उन पर वो ईमान नहीं लाए, और शैतान के झांसे में आ गए, उसके बहकावे में आ गए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ऐसे लोगों का अजाब बड़ा तकलीफ पहुंचाने वाला होगा। क़यामत के दिन सख्त अजाब का उनको सामना होगा। वलहुम अजाबुन अलीम, ये बात अल्लाह तबारक व ताला ने बयान कर दी है। दुनिया में जो हैं चीजें वो तो हैं ही, कभी कभी दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला
بعض جو ہے قوموں پر عذاب بھیج دیتا ہے، جزوی طور پر عذاب بھیج دیتا ہے کہ شاید ان کی اصلاح میں یہ بھی ایک جو ہے بہتر جو ہے چیز بن جائے، لیکن لوگ پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ تو کیا ہے، آخرت میں جو عذاب ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اس جو ہے آیت کی آخری بات تھی۔ آج کا وقت ہو گیا تو ہم آج کا یہ درس بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری یعنی اگلا جو ہفتہ ہوگا اس میں شاید درس نہ ہو۔ جی سر۔ ہاں تو اس کے جی بارے سر۔ میں اگر پہلے ہی ہم اعلان کر دیں تو اچھا رہے گا جی سر۔ کہ اب وہ بقرعید کا جو موقع رہے گا، یام تشریق کا ایک دن رہے گا وہ، اور جو ہے اس لحاظ سے لوگ چھٹی کا موقع بھی رہے گا ان کے لیے بقرعید کے بعد کا یہ۔ تو ایسے موقعوں پر لوگ تھوڑا بہت بہرحال گوشت گھر میں ہے تو کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایام تشریق یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنا اور کھانا پینا، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع کیا، اسی لیے روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے ان دنوں میں۔ تو تھوڑا کھائیں پیئیں گے لوگ جو ہے تو ہم اگلے ہفتہ ہمارا جو ہے یہ درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد والے ہفتے میں ہم پھر ملیں گے آپ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی۔